शबीर रईस बाप की औलाद थी, लेकिन इसने गांव की एक गरीब लड़की से शादी कर ली तो बाप ने इसे जायदाद से बेदखल करके घर से निकाल दिया। तो वो दूसरे गांव आकर रहने लगा, जहां वो दोनों मियाँ बीवी मजदूरी करके पेट पालने लगे। और 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें बेटा दिया। बेटा बड़ा होकर स्कूल जाने लगा और अक्सर वो देर से घर आता तो कहता मैं दोस्त के घर चला गया था। एक दिन शबीर का बेटा रात हो गई घर ना लौटा, तो वो परेशानी में इसे ढूंढने लगा। तो किसी ने बताया कि वो दादा के घर पर है। तो जब शबीर 10 साल बाद अब्बा के घर गया तो सामने का मंजर देखकर इसकी आंखें भीग गईं, क्योंकि सब दोस्तों में शबीर के ठाट बाट ही अलग थे। अभी भी वो गांव के अपने आवारा दोस्तों के साथ बैठा ताश खेल रहा था, जो शबीर से सिर्फ इसलिए दोस्ती किए हुए थे कि इन्हें मालूम था कि शबीर अमीर बाप का बेटा है। गांव में अपने दादा से मिलने कभी कभी आता है। वैसे शबीर की रिहाइश शहर में थी, लेकिन जब भी गांव आता तो खूब पैसा उड़ाता था। और इसके दोस्त इसकी सादा मिजाज की वजह से इसे खूब लूटते थे। कैरम की गेम लगाकर इसे हरा देते तो कभी ताश पर। अभी भी वो एक ढाबे के बाहर रखे तख्त पर बैठे सामने ताश रखे इसके बराबर में ही शर्त लगाए हुए थे। सामने पैसे रखे हुए थे और साथ में चाय के कप भी पड़े हुए थे। शबीर के दोस्तों ने एक दूसरे को इशारा करते हुए बेईमानी से पत्ते जेब से निकाले और अपनी जीत का ऐलान करते हुए सामने पत्ते फेंक दिए। ये देखकर शबीर मायूस हुआ था। कहने लगा पता नहीं, आज तो किस्मत ही खराब है। तीसरी बार हार चुका हूँ। इसने जेब से बाकी की रकम निकालते हुए दोबारा से बाजी लगाने के लिए कहा। लेकिन जब इसके दोस्त इस बार शबीर की नज़रों से छुप छुपाकर बेईमानी करने लगे तो एक लड़की ने इसके दोस्त का हाथ पकड़ लिया, जो कि जेब से पत्ते निकाल रहा था। सभी चौंक कर इस लड़की को देखने लगे। वो लड़की काफ़ी खूबसूरत सी थी। शबीर से कहने लगी ये तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन हैं। कब से तुम्हें बेवकूफ़ बनाकर जीत रहे हैं। उन्होंने अपने मतलूबा पत्ते अपनी जेबों में डाल रखे हैं। ये सुनकर शबीर को अपने दोस्तों पर गुस्सा आने लगा। इसके दोस्त कहने लगे तू कौन होती है हमारे बीच में आने वाली। कहने लगी कि तुम लोग बेईमानी कर रहे हो, शर्म नहीं आती एक शरीफ इंसान के साथ बेईमानी करते हुए और इसका पैसा लूटते हुए। चलो उठो जाओ यहाँ से, वरना गांव के जिम्मेदार को बता दूंगी। यह सुनना था कि वो लड़के फ़ौरन से वहाँ से चले गए। और लड़की शबीर से कहने लगी अच्छे खासे जवान जहाँ हो, क्या अल्लाह ने अकल नहीं दी या आंखों का इस्तेमाल करना नहीं आता। कब से अपने दोस्तों के हाथों उल्लू बन रहे हो। ये कहकर वो लड़की वहाँ से चली गई, लेकिन जाते जाते शबीर की आंखों से नींदें चुरा गई थी। शबीर को लड़की अच्छी लगने लगी। वो इस गांव के किसान की बेटी थी। गांव में ही मौजूद छोटे से स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। रोज़ ही वो जब स्कूल से छुट्टी होने के बाद अपने घर जाती तो इस ढाबे से होते हुए ही इसका घर आता था। इसकी नज़र इसके दोस्तों पर पड़ जाती थी। पिछले 3 दिनों से यही सिलसिला जारी था कि वो शबीर को बेईमानी करके हरा देते और इससे पैसे लेते। शबीर अगले रोज़ शहर आ गया, लेकिन इसे अब हर वक्त उसी लड़की का ख्याल आने लगा था। चंद दिन बाद वो दोबारा गांव गया तो वो लड़की से गांव के बाहर स्कूल से बाहर निकलती हुई नजर आई। शबीर फौरन से इसके पास आ गया। कहने लगा तुम स्कूल में पढ़ाती हो। वो कहने लगी हाँ, मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। शबीर बेशक बड़े बाप की औलाद था, लेकिन बाप ने बड़े लाड प्यार से पाला था। खुद भी अनपढ़ था और बेटे को भी तालीम से रास्ता नहीं किया था। वो लड़की 10 जमातें पास थी और कलील तनख्वाह पर गांव में मौजूद स्कूल में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। उस दिन से शबीर बस इस लड़की से ही बातें करने लगा, जिसका नाम समीना था। समीना से इसके घर के बारे में पूछने लगा। इसका वालिद दूसरे लोगों की ज़मीनों पर हल चलाता था, तो साल की गंदुम इसे मुफ्त में मिल जाती थी। और इसकी बेटी थोड़ी बहुत तनख्वाह लाती तो वो बाप बेटी का गुजर बसर अच्छी तरह से हो जाता था। समीना की वालदा का उस वक्त इंतकाल हो गया था जब वो 6-7 बरस की थी। इसके बाप ने दूसरी शादी नहीं की थी। यूं शबीर की समीना से दोस्ती हो गई और जब भी गांव आता समीना से ढेरों बातें करता। वो कभी खेतों में और कभी गांव के मौजूद बाग में मिलते। कब ये दोस्ती इनकी मोहब्बत में बदल गई, इन्हें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। लेकिन एक बार जब शबीर गांव आया तो इसे समीना वहां नज़र नहीं आई, जहां हर बार इसकी समीना से मुलाकात होती थी। जब इसने गांव वालों से पूछा तो पता चला कि समीना के बाप का इंतकाल हो गया है। यह सुनकर इसे बहुत अफसोस हुआ था। वो ताज़ियत के लिए जब समीना के घर पहुंचा तो एक कहराम मचा हुआ था। वो जब घर के अंदर दाखिल हुआ तो समीना बेतहाशा रो रही थी। इसके वालिद की मैयत सहन में ही पड़ी थी और इसके चाचा फूफियाँ सब कह रहे थे कि ये घर तुम्हारे बाप का नहीं बल्कि दादा की मलकियत था, लेकिन तुम्हारे बाप ने कब्जा कर रखा था और अब हम इस घर को बेचकर अपना अपना हिस्सा लेंगे
اور تم اس گھر سے باہر نکلو۔ سمینہ کہنے لگی کہ میں کہاں جاؤں گی؟ میں یہ گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میرے ابا نے بتایا تھا کہ دادا نے یہ گھر ان کو دیا تھا اور آپ کی جائیداد وہ پہلے ہی آپ لوگوں میں تقسیم کر چکے تھے۔ لیکن کوئی بھی کچھ سننے کو تیار نہ تھا، کیونکہ کاغذات کے مطابق وہ گھر اس کے دادا کا تھا۔ ابھی اس کے باپ کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی کہ اس کے رشتہ داروں نے سمینہ کو دھکے مارنا شروع کر دیا۔ جب شبیر نے یہ دیکھا تو آگے بڑھ کر ان کے چاچا وغیرہ سے لڑنے لگا، کہنے لگا کہ شرم نہیں آتی یتیم بھتیجی پر ظلم کرتے ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ تم ہمارے معاملے میں بیچ میں مت آؤ، تمہیں زیادہ اس لڑکی سے ہمدردی ہے تو نکاح کر لو اس سے اور اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ سمینہ ویسے بھی شبیر کی پسند تھی اور اب تو بے سہارا ہو چکی تھی۔ ایسے وقت میں وہ اس کے ساتھ بے مروتی نہیں برت سکتا تھا، اس لیے اس نے سمینہ سے نکاح کر لیا، لیکن اپنے دادا کو بتانے کی بجائے وہ سیدھا اسے شہر لے گیا۔ جیسے ہی وہ اپنے بنگلے میں لے کر سمینہ کو داخل ہوا، اس کے والدین دونوں لاؤنج میں ہی بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ شبیر کے ساتھ جب ایک لڑکی کو دیکھا تو پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ شبیر نے کہا کہ یہ ایک گاؤں کی لڑکی ہے اور اس کے ساتھ اس کے خاندان والے ظلم کر رہے تھے۔ اس کے والد کا انتقال ہو چکا تھا اور اسے گھر سے دھکے مار کر نکال رہے تھے، اس لیے میں نے اس سے نکاح کر لیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ شبیر کا باپ کھانا چھوڑ چھاڑ کر غصے سے بیٹے کے پاس کھڑا ہو گیا، اس کا گریبان پکڑ کر اسے 2-4 تھپڑ رسید کر دیے۔ کہنے لگا کہ تم ہوتے کون تھے اتنا بڑا فیصلہ کرنے والے؟ تمہارا اس لڑکی سے ایسا کیا تعلق تھا کہ تم اسے بچانے کے لیے نکاح کر کے اسے یہاں لے آئے ہو؟ میں نے تمہارا رشتہ اپنے امیر دوست کی بیٹی سے طے کیا تھا۔ کہنے لگا بابا مجھے یہ لڑکی پسند بھی تھی اور اب تو اس پر مجبوری آن پڑی تھی، میں ایسے وقت میں اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ بہت خدمت کرے گی، آپ کو کسی چیز کی شکایت کا موقع نہیں دے گی، لیکن آپ اسے میری بیوی کی حیثیت سے قبول کر لیں۔ لیکن اس کے باپ نے کہا کہ تم اس لڑکی کو ابھی کے ابھی طلاق دو، ورنہ میں تمہیں جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ سمینہ رونے لگی، شبیر سے کہنے لگی کہ تم مجھے چھوڑ دو، اپنے والدین کی نافرمانی نہ کرو، میری زندگی خود بخود کہیں نہ کہیں گزر جائے گی۔ لیکن شبیر کہنے لگا کہ میں تمہیں کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے اپنے باپ سے کہہ دیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر یہاں سے جا رہا ہے۔ بے شک اس کا باپ اسے جائیداد سے بے دخل کر دے، لیکن وہ سمینہ کو مشکل وقت میں نہیں چھوڑ سکتا۔ شبیر کی ماں جو پیچھے کھڑی انتہائی متکبرانہ نظروں سے اپنی گاؤں سے آنے والی اس بہو کو دیکھ رہی تھی، یہی سمجھ رہی تھی کہ شوہر معاملہ نپٹا دے گا، بیٹے کو باتیں سنائے گا تو وہ خود ہی ڈر کے اس لڑکی کو چھوڑ دے گا، طلاق دے دے گا۔ آخر کو یہ شبیر کا بچپنا ہے، بھلا اس عمر میں جبکہ وہ خود 18 سے 19 سال کا تھا، کہاں سے پیار محبت کے چکروں میں اور بیوی کی ذمہ داری اٹھا پائے گا؟ بے دخلی کی دھمکی سن کر تو یقیناً شبیر کو پلٹ جانا چاہیے تھا، مگر جب شبیر کی یہ بات شبیر کی ماں نے سنی تو وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات بدلے تھے۔ چلتی ہوئی بیٹے کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ تم ہوش میں تو ہو، جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو؟ تمہارے باپ نے تمہیں اس کروڑوں اربوں کی جائیداد سے بے دخل کرنے کی بات کی ہے اور تم کہہ رہے ہو کہ تمہیں اس سب کے بدلے میں یہ لڑکی چاہیے۔ ہوش سے کام لو، پیٹ محبت سے نہیں بھرتا، اس کے لیے پیسوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے۔ چھوڑو اس لڑکی کو اور چلو میرے ساتھ کمرے میں، تمہارے ابا کو میں خود سمجھا لوں گی۔ شبیر کے والد بھی بپھرے ہوئے کھڑے تھے، دل ہی دل میں یہی کوشش تھی کہ ان کی یہ دھمکی سن کر ان کا بیٹا اس لڑکی کو چھوڑ دے گا۔ آخر ان کی کیا عزت رہ جائے گی ان کے سوشل سرکل میں، جب لوگ ان سے ان کی بہو کے بارے میں پوچھیں گے، خاص کر ان کا وہ دوست جس کو وہ زبان دے چکے تھے کہ انہی کی بیٹی کو وہ اپنے گھر کی بہو بنائیں گے۔ یہ لڑکی تو کسی بھی طرح ان کے شایان شان نہ تھی، بلا شبہ بے حد خوبصورت تھی، حسن کی دولت سے مالا مال تھی، مگر اس کے باوجود وہ تھی تو ایک گاؤں کے ہی غریب کسان کی بچی جو خالی ہاتھ ان کے دروازے تک آئی تھی۔ شبیر نے فیصلہ سنا دیا کہ ہرگز نہیں، میں یہاں سے جا رہا ہوں۔ اگر آپ کو میری بیوی سمینہ قبول نہیں ہے تو میں اس دولت پر دوسری نظر بھی ڈالنا پسند نہیں کرتا۔ اتنا کہہ کر وہ اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر اس گھر سے جانے لگا۔ باپ تو پتھر دل بنا کھڑا تھا، ماں کا دل پسیجنے لگا۔ وہ اپنے شوہر کا بازو پکڑ کر اسے کہنے لگی کہ روک لیں بیٹے کو، ارے جوان اولاد ہے، ہمارا لاڈلا بیٹا ہے، آپ کیوں نہیں اسے روک رہے؟ مگر شبیر کے ابا نے بھی ہاتھ اٹھا کر بیوی کو خاموش کروا دیا، کہنے لگے کہ بس چپ رہو، 2 دن باہر کی خاک چھانے کا تو ساری محبت اور عشق معشوقی اتر جائے گی، الٹے قدموں واپس اسی گھر میں لوٹے گا۔ جانتی تو ہو جب تک اس کے ہاتھ میں لاکھوں روپے نہ ہوں اس کا دن نہیں گزرتا، ارے یہ ہفتوں میں لاکھوں روپے اڑا دیتا ہے۔ جب سختیاں جھیلے گا نا تب اسے علم ہوگا کہ باپ اور باپ کی جائیداد میں کتنا فائدہ ہے۔
شبیر اس وقت جذباتی ہو کر سمینہ کا ہاتھ پکڑے گھر سے نکل آیا تھا، مگر سمینہ راستے میں ہاتھ چھڑوا کر رک چکی تھی۔ شبیر نے پلٹ کر اسے دیکھا، سمینہ رو رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی کہ نہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، واپس لوٹ جائیں اپنے ماں باپ کے پاس، میری خاطر اتنی بڑی قربانی مت دیں۔ ارے میرے اپنوں نے مجھے جھٹلا دیا، مجھے چھوڑ دیا، اور آپ میری خاطر کیوں اتنا سب کچھ کر رہے ہیں؟ میں تو غیر تھی آپ کی خاطر۔ شبیر نے جب یہ سنا تو اسے کندھوں سے تھام کر کہنے لگا کہ خبردار، جو تم نے خود کو تنہا سمجھا، میں شوہر ہوں تمہارا۔ ارے جب سے پہلی مرتبہ تمہیں دیکھا تھا تب سے ہی تم سے محبت کرنے لگا ہوں۔ اگر تمہارے ساتھ یہ حادثہ نہ بھی پیش آتا تو بھی میں تم سے ہی شادی کی بات کرنے کے لیے آنے والا تھا۔ میں جانتا ہوں کہ میں اس طرح کے حالات سے انجان تھا، مگر اب جو کچھ ہوگا بس دیکھا جائے گا۔ مجھے تمہارا ساتھ چاہیے، خدا را مجھے خود سے دور مت جانے کا کہو، میں سب کچھ سہ لوں گا، ویسے بھی تم میرے ساتھ ہو، مجھے کسی چیز کی کوئی ٹینشن نہیں۔ سمینہ نے جب شبیر کے یہ الفاظ سنے تھے وہ چپ ہو چکی تھی۔ دونوں وہاں سے واپس گاؤں میں آ چکے تھے۔ شبیر کو اپنے دادا یاد آئے تھے، اس کے دادا تو اس پر جان نچھاور کیا کرتے تھے، ان سے ملنے کے لیے تو وہ گاؤں میں آیا کرتا تھا۔ اس نے سوچا کہ جا کر دادا کو اس بارے میں بتائے، ہو سکتا ہے دادا اس کی محبت کو تسلیم کر لیں، آخر کو دادا بھی تو اس گاؤں میں ہی رہنے والے تھے، بڑے خدا ترس قسم کے انسان تھے۔ جب وہ سمینہ کے ساتھ دادا کے گھر پہنچا اور دادا نے اسے سمینہ کے ساتھ دیکھا، شاید تب تک شبیر کے والد نے اپنے باپ کو بھی خبر کر دی تھی اس کے نکاح کی۔ انہوں نے شبیر کو گھر کے دروازے پر ہی دیکھا تو ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ شبیر مسکرا کر گھر کے اندر داخل ہوا، انہیں بتانے لگا کہ میں نے سمینہ سے نکاح کر لیا ہے۔ دادا نے جب اس کی بات سنی تو اگلے ہی پل اس لڑکی پر ایک کڑی نظر ڈالی۔ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے سمینہ کو تو لگا تھا کہ یہ گاؤں کے بڑے ہیں، بزرگ ہیں، اسے قبول کر لیں گے، لیکن اگلے ہی پل دادا نے تو حد ہی پار کر دی۔ سمینہ کو گلے سے دبوچ کر کہنے لگے، کمینی عورت، تو نے میرے پوتے کو اپنے جھانسے میں پھنسا دیا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا تو جیسی گاؤں کی گوار لڑکیاں میرے پوتے پر یوں اپنے حسن کے جلوے دکھائیں گی تو میں کبھی بھی اپنے پوتے کو اس گاؤں میں بلواتا ہی نہ۔ تم جیسی مکار عورتیں تو نہ جانے کتنوں کو یوں ہی پھنسا چکی ہوں گی، تمہارے باپ دادا کا تو یہی کام ہوگا۔ اس سے زیادہ شبیر کے دادا کچھ کہتے، شبیر نے فوراً انہیں سمینہ سے الگ کیا تھا۔ اس مرتبہ تو جیسے وہ ٹوٹ گیا تھا، باپ سے زیادہ اسے اپنے دادا سے محبت تھی، یقین ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کے دادا اس طرح کے بھی الفاظ کہہ سکتے ہیں۔ کہنے لگا کہ خبردار، جو آپ نے میری بیوی کے کردار پر ایک بھی لفظ کہا تو محبت کا اظہار میں نے اس سے کیا تھا، اس نے مجھ سے نہیں۔ نہ جانے کیوں آپ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم لڑکوں کو لڑکیاں ہی بیوقوف بناتی ہیں۔ ارے ہم بھی کوئی دودھ کے دانت نہیں رکھتے یا ماں کا آنچل پکڑنے والے نہیں ہوتے، ہمارے سینے میں بھی دل ہوتا ہے اور ہم بھی کسی سے پسندیدگی کا اظہار کر سکتے ہیں، ان سے محبت کر سکتے ہیں۔ وہ سمینہ کے ساتھ وہاں سے نکل آیا تھا۔ سمینہ کا گھر تو بک چکا تھا، ہاں البتہ شبیر کے پاس جو پیسے موجود تھے اس نے ان پیسوں سے گاؤں میں ہی گھر خرید لیا۔ کہاں وہ نفیس بیڈ پر مخملی بستر پر سونے والا، اور کہاں یہ پرانی سی کٹھیا جس میں سوائے ایک چادر کے اور کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ آخر اس کو یہاں پر نیند بھی کیسے آتی، مگر برحال اسے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ سمینہ اپنے آپ کو کمتر سمجھنے لگی تھی، شرمندہ تھی کہ اس کی خاطر شبیر اس قدر مصیبت سے دوچار ہے، مگر جب شبیر اسے حوصلہ دیتا تو وہ بھی چہک اٹھتی تھی۔ شبیر کہنے لگا کہ میں اس گاؤں میں ہر طرح کی محنت مشقت کروں گا، اس گاؤں میں میرے دوست ہیں، میں ان سے بات کروں گا، یقیناً میری کوئی نہ کوئی مدد تو کی جائے گی۔ اگلے ہی روز شبیر اپنے دوستوں کے پاس گیا اور ان سے مدد مانگی، مگر جب دوستوں کو پتہ چلا کہ شبیر تو اب کنگال ہو گیا ہے، گاؤں کی لڑکی کی وجہ سے اس نے اپنی جائیداد چھوڑ دی ہے، تو وہ بھی اسے پیٹ پھیر کر کہنے لگے کہ جب تیرے پاس دولت ہی نہیں تو ہم کہاں کے دوست رہے؟ جب تک تیرے ہاتھ میں پیسہ تھا ہم تیرے یار تھے، اب تیرے راستے الگ اور ہمارے الگ۔ دھیرے دھیرے شبیر کو احساس ہو چکا تھا کہ اس بھری دنیا میں صرف اور صرف سمینہ ہی اس کی خیر خواہ ہے۔ شبیر بھی کوئی پڑھا لکھا نہ تھا جو اچھی نوکری کر کے اپنا پیٹ پالتا، بلکہ اسے تو حساب کتاب بھی ٹھیک سے نہیں آتا تھا۔ گاؤں میں ہی کچھ زمینیں تھیں، سمینہ کہنے لگی کہ ہم دونوں وہاں پر کام کریں گے۔ شبیر نے اسے کہا کہ تم کھیتوں میں میرے ساتھ کام نہیں کرو گی، میں ہوں نا، تمہارا خرچ اٹھانا میرا کام ہے۔ سمینہ جانتی تھی کہ ان ساری سختیوں کا عادی شبیر نہیں ہے، مگر اس کے باوجود شبیر نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ پہلی مرتبہ تو ہل چلاتے ہوئے اس کے ہاتھوں پر چھالے بھی نکل آئے تھے۔ جب گھر لوٹا اس کے ہاتھوں پر پھٹے ہوئے چھالے اور زخم دیکھ کر سمینہ کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ شبیر اتنی سختیاں آخر اسی کے لیے تو برداشت کر رہا تھا،
اس نے پہلے تو شبیر کے ہاتھوں کو چوما اور پھر ان پر مرہم پٹی کی۔ سمینہ نے دھیرے دھیرے شبیر کو تھوڑا بہت پڑھانا بھی شروع کر دیا۔ اسے تھوڑا بہت لکھا ہوا سمجھ آنے لگا تھا۔ اسی کے ساتھ سمینہ اسکول بھی پڑھانے لگی اور شام کو بچوں کو ٹیوشن بھی دینے لگی۔ اس طرح ان کے گھر کے اخراجات اچھے سے چلنے لگے تھے۔ وہ ساری خواہشات تو اب شبیر کے لیے صرف ایک خواب بن کر رہ گئی تھیں، مگر سمینہ کی محبت کے ساتھ وہ خوش تھا۔ سمینہ حاملہ ہو چکی تھی، جلد ہی ان کی گود میں بچہ آنے والا تھا۔ ایک روز سمینہ سے ہنس کر شبیر کہنے لگا کہ ماں باپ کہتے تھے کہ پیسوں کے بغیر انسان خوش نہیں رہ سکتا، محبت سے پیٹ نہیں بھرتا، مگر دیکھو ہمارے سامنے ایک سوکھی روٹی کل دن کی بچی ہوئی پڑی ہے۔ ہم دونوں یہ جانتے ہیں کہ یہ روٹی ہم پانی سے حلق کے نیچے اتار لیں گے اور ہم دونوں کا ہی پیٹ نہیں بھرے گا۔ تم بھی پھر اپنے وجود میں ننھی سی جان لیے بچوں کو پڑھاؤ گی، اسکول جاؤ گی اور میں بھی زمین میں محنت مشقت کرنے چلا جاؤں گا، لیکن اس کے باوجود ہم خوش ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک دوسرے کی محبت ہے، ایک سہارا ہے کہ کوئی ہماری خاطر جی رہا ہے۔ کون کہتا ہے محبت سے پیٹ نہیں بھرتا؟ اگر محبت ہو تو یہ بھوک بھی بھلے لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹے سے نوازا تھا۔ سمینہ اسکول چھوڑ چکی تھی، اب زیادہ تر وقت بچے کو سنبھالنے میں اور شام کو ٹیوشن پڑھانے میں ہی گزرتا۔ گاؤں کے چودھری نے جب شبیر کی محنت کو دیکھا تو اس نے شبیر کو شہر میں موجود اپنے سٹور میں بھیج دیا، جہاں پر سامان پہنچانا اور لین دین کرنا شبیر کا کام تھا۔ اس کی تنخواہ بھی بڑھ چکی تھی، اس لیے وہ گاؤں چھوڑ کر شہر چلے آئے۔ یہاں پر ہی انہوں نے اپنے بچے باسط کو اسکول میں بھی داخل کروایا تھا۔ ایک مرتبہ پھر سمینہ نے اپنے گھر میں ہی اکیڈمی کھول لی۔ وہ اپنے شوہر کا پورا ساتھ دے رہی تھی تاکہ بچے کے تعلیمی اخراجات بھی پورے ہوتے رہیں اور گھر میں کسی طرح کی تنگی بھی نہ آئے۔ باسط اسکول جانے لگا تو وہ روز رات کو سونے سے پہلے اپنی امی پاپا کو بتاتا کہ اسکول میں اس کا ایک دوست ہے جس کا نام ذیشان ہے۔ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لنچ بھی شیئر کرتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں کرتے ہیں۔ وہ مجھے اپنے گھر آنے کا بھی کہہ رہا ہے، کیا میں اس کے گھر چلا جاؤں؟ شبیر نے تو صاف صاف منع کر دیا کہ کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے گھر جانے کی، تم اسکول سے سیدھا اسکول وین میں بیٹھ کر گھر واپس آیا کرو گے، ابھی بچے ہو، اچھا برا نہیں سمجھتے۔ مگر ایک روز شبیر کا بیٹا اپنے دوست کو اپنے گھر لے آیا۔ وہ بھی باسط کی ہی طرح بڑا پیارا بچہ تھا، دونوں کی شکلوں میں بھی کافی مشابہت تھی، بالکل جڑواں بھائی لگتے تھے۔ سمینہ نے اس بچے کی خوب خاطر مدارت کی اور پھر وہ واپس چلا گیا، اجازت لے کر گیا کہ اب باسط بھی میرے گھر آتا جاتا رہے گا۔ اس کے بعد سے تو اکثر ہی باسط گھر لیٹ آنے لگا تھا۔ گھر آتا تو آ کر کہتا میں اپنے دوست کے گھر گیا تھا، اپنے دوست کے ساتھ کھیلا، اس کا بہت بڑا گھر ہے، وہ بڑے لوگ ہیں، مجھے بہت زیادہ چیزیں کھانے کو دیتے ہیں۔ ایک روز شبیر نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے کو ڈانٹا، کہنے لگا آج کے بعد تم کسی کے گھر نہیں جاؤ گے، میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی طرح کی آسائشوں کے عادی ہو جاؤ۔ شبیر کو نہ جانے کس بات کا خوف تھا، مگر ایک روز تو شاید قسمت کو بھی کچھ اور ہی منظور تھا۔ باسط ابھی تک گھر نہیں آیا تھا۔ شبیر کو فون کر کے سمینہ نے بتایا تو وہ بھی پریشان ہو گیا۔ وہ اسکول گیا تو وہاں بھی تالا لگا تھا۔ چوکیدار جو رکھوالی کے لیے موجود تھا کہنے لگا کہ آپ کا بچہ تو اپنے دوست کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا تھا۔ جب اس دوست کے بارے میں شبیر نے پوچھا تو ایک پل کو وہ ٹھٹکا تھا، کیونکہ جس کا نام وہ لے رہا تھا وہ نام تو اس کے لیے جانا پہچانا تھا۔ وہ جب اس گھر میں پہنچا تو شبیر کی روح لرزی تھی، کیونکہ یہ گھر تو اس کا گھر تھا جو کئی سال پہلے وہ چھوڑ چکا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو جو منظر اسے دکھائی دیا تو وہ گویا سانس روکنے والا تھا، کیونکہ سامنے لاؤنج میں ایک شخص جس کے ہاتھ پر ڈرپ لگی ہوئی تھی ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ سفید داڑھی تھی، انتہائی لاغر اور کمزور لگ رہا تھا۔ باسط اس شخص کے پاس بیٹھا بڑے ہی پیار سے اسے کوئی غذا کھلا رہا تھا، جبکہ دوسری جانب اس کا دوست ذیشان کھڑا بچوں کی طرح اس بزرگ کو بہلا کر اسے کھانا کھلا رہا تھا۔ یہ بزرگ کوئی اور نہیں بلکہ شبیر کے والد تھے۔ جیسے ہی شبیر پر ان کی نظر پڑی تو گویا وہ ساکت ہو چکے تھے۔ شبیر کی ماں بھی وہیں موجود تھی، دونوں کی تو حالت بے حد خراب ہو چکی تھی۔ اپنے بیٹے کو اتنے سالوں بعد دیکھ کر تو وہ تو ویل چیئر سے ہی گر پڑے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر شبیر بھاگا اور اپنے والد کو سینے سے لگا لیا۔ وہ بے تحاشا رو رہے تھے، ڈرپ کو اتار کر دور پھینکا تھا۔ کتنی ہی دیر تو وہ کچھ بول نہ سکے، جبکہ وہیں باسط تو حیران کھڑا تھا کہ آخر میرے دوست کے نانا ابو سے میرے ابا کا کیا رشتہ ہے۔ شبیر کے والد اس سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ تمہارے جانے کے بعد میں بالکل تنہا پڑ گیا، تمہاری یاد میں میری یہ حالت ہو گئی۔ شاید میں نے تمہاری بیوی پر الزام لگائے تھے، یہی وجہ ہے کہ تمہاری بہن بھی اجڑ کر واپس آ گئی، اسے طلاق ہو گئی، کیونکہ جہاں اس کی شادی ہوئی تھی وہ ہم سے بھی زیادہ امیر لوگ تھے۔
اور ذیشان شبیر کی بہن کا بیٹا تھا، اس کا بھانجا۔ دونوں ایک ہی اسکول میں پڑھتے تھے، اس لیے آپس میں ان کی گہری دوستی تھی۔ جب شبیر کی والدہ کو پتہ چلا ان کے پاس آنے والا ان کے نواسے کا دوست ان کا ہی پوتا ہے، تو وہ اسے سینے سے لگا کر چومنے لگے تھے۔ گھر میں تو گویا خوشیاں لوٹ آئی تھیں۔ وہ کہنے لگے کہ میں مرنے سے پہلے اپنی بہو سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، اس نے تو میرے پوتے کی بڑی ہی اچھی تربیت کی ہے۔ سمینہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ ایک مرتبہ پھر ڈر چکی تھی، کیونکہ وہ ابھی تک ان کے رویے بھولی نہیں تھی، مگر جب اپنے ساس سسر سے ملنے آئی اور ان کے جڑے ہاتھ دیکھے تو وہ رونے لگی تھی۔ ان کے ہاتھوں کو چوم کر کہنے لگی کہ آپ بڑے ہیں، بزرگ ہیں، ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے ہمیں معاف کر دیا یہی کافی ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے اور بہو کو معاف کیا اور زندگی کی آخری بہاریں ان دونوں کے ساتھ دیکھیں۔ شبیر بہت بدل چکا تھا، محنت کرنی آ چکی تھی، شاید زندگی کے وہ سبق وہ کبھی نہ سیکھ سکتا اگر وہ اس عالی شان محل کے اندر رہتا، جو کچھ اس نے محل نما گھر سے نکلنے کے بعد زمانے سے سیکھے تھے۔